बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उज़्मा और आप देख रहे हैं आपका चैनल स्ट्रॉन्ग उज़्मा। दुआ ज़ारा केस ऑलमोस्ट अब इख्तिताम पे है, चंद दिन बस हैं और उसके बाद इंशाल्लाह ये केस सॉल्व हो जाएगा। दुआ ज़ारा का केस शुरू हुआ आज से 3 माह और 3 दिन पहले। 16 को वो घर से निकली थी और इस बात को आज 3 माह और 4 दिन तकरीबन गुजर चुके हैं। बड़ी क्या सराहियाँ हुई, बड़ी लोगों ने कवरेज की। दुआ ज़ारा के वालिदैन का इंटरव्यू, कोर्ट कचहरी सब हम देखते रहे, लेकिन इसका एंड जो हुआ, मेडिकल के लिए पेश नहीं हो रहे थे और उससे अगले दिन वो कैसे पेश हुए, क्योंकि उससे एक दिन पहले मैं और साइमा हम दोनों ने मिलके उनका घर जो है उसको एक्सपोज कर दिया। हम वहाँ पे कैसे पहुँचे, लोगों ने तो ये आपको दिखाया है, इंटरव्यूज़ भी हुए हमारे कि हम किस तरह उनके घर पे पहुँचे। और उस दिन 50 सेल्सियस था, इतनी गर्मी थी कि आपकी सोच। वहाँ पे 4 घंटे रुकना और फिर उसके बाद 2 घंटे मुसलसल बोलना अबाए के अंदर, गर्मी के अंदर, बिना किसी पंखे के और इतनी गर्मी के अंदर बोलना। फिर दुआ ज़ारा को देखा, किस हालात में देखा, क्या उसने कहा, कुछ भी नहीं कहा, चुप रही, क्या देख रही थी, उसने जो भी बताया सब गलत था। आज हम सारी हकीकत आपको बताते हैं और अभी आपको ये भी बताएं कि दुआ ज़हरा जो है वो दारुल मान पहुंच चुकी है। मेरे घर से चंद कदम के फासले पे दारुल मान है, यानी कि वहाँ पे जाने की कोशिश की है, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हमें फॉलो करना है। वहाँ पे आप बिना किसी की परमिशन के नहीं जा सकते। और ये भी सुनने में आया कि ज़हीर गैंग जो है उन्होंने उसको रात, कहीं उसकी लड़ाई हुई है ज़हीर से, उसने कहा है, एप्लीकेशन के अंदर लिखा है कि मेरी अपने शोहर से ना चाकी हुई है और उसकी बिना पे मैं दाता दरबार के पास किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकी हूँ जो कि काज़मी भाई के रिश्तेदार थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा वो भी गलत बयानी उससे करवाई जा रही है। और वो तो सुना है कि 5 क्लास की स्टूडेंट थी या 4 के बाद वो स्कूल जा रही थी या नहीं, 3 के बाद। तो एप्लीकेशन वो किसने लिखी है और उसमें 3 जगह पे काटा भी गया है कि पेरेंट्स, अदर रिलेटिव्स और फिर पेरेंट्स, और उसके ऊपर से काट पीट भी की गई उस एप्लीकेशन के अंदर। दुआ ज़ारा अब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ़ है दारुल मान में, जो मेरे घर के चंद कदम के फासले पे वहाँ पे मौजूद है। उस दिन वहाँ पे क्या हुआ, जब हम पहुँचे और पूरे मीडिया ने मिलके इस केस को कैसे कवर किया, सैल्यूट है सबको, काज़मी भाई को सैल्यूट है, और पुलिस एजेंसीज़ जिन इदारों ने भी मिलके ये काम किया है, सबको हमारा जो है ना वो सलाम है। और पूरे पाकिस्तान को हम मुबारक भी दे रहे हैं, इस टाइम खुश भी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची की जान बचा ली गई है। मेडिकल के लिए क्यों पेश नहीं हो रहे थे, वहाँ से क्यों फ़रार होने लगे थे, मालूम खानों ने क्या इंकशाफात किए थे, हमें कैसे बुलाया, साइमा आपको बताती है, कैमरामैन कौन था, 2 घंटे बोला कौन, सब आपको ये बताएगी। उसके बाद मैं भी बताती हूँ हम कैसे गए, किस तरीके से गए, रास्ते में कहाँ रुके, चाय कहाँ से पी, चाय किसने पिलाई, और फिर वहाँ पे कैसे हम गए, किस हुलिये में गए, वो भी आपको ये बताएंगी। जी सबसे पहले तो जब उन लोगों ने रब्ता किया ना, तो उज़्मा को उन्होंने फ़ोन किया और ये डर गई। इन्होंने कहा कोई हमें वैसे ही पागल बना रहा है और कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुआ ज़ारा हमारे पास है, यानी हमारे घर में रह रही है। तो इनको यकीन नहीं आया। इन्होंने कहा वैसे ही कोई कह रहा होगा, इस तरह अक्सर लोग करते हैं, रॉन्ग कॉल्स पे भी करते हैं, तो शायद कोई मजाक कर रहा है या वैसे किसी ने कहा। फिर इन्होंने उनसे, जब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, फिर उन्होंने दोबारा इनको कहा कि इस तरह बात हुई इनकी कि यहाँ पर दुआ ज़ारा है और पिछले चंद दिन से है, और जो ज़हीर लोग हैं वो 9 महीने से इसी घर में रह रहे हैं। फिर इन्होंने बात की, उन्होंने डिटेल बताई, उन्होंने कहा जी आप आएँ तो हमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ील होता है कि कल को हम अल्लाह के आगे जवाबदेह होंगे, तो हमें जो है ना सुरखरू होना है कि कल अल्लाह को हम जवाब दे सकें कि हमने बुराई को देखा है तो हमने उसको रोका नहीं है। तो फिर वो वैसे भी बड़े पर्दादार लोग हैं और खौफ खुदा बहुत है माशाल्लाह उनमें। तो उन्होंने उज़्मा से बात की, वो मदरसे की ख़वातीन थी, पर्दे वाली थी। उन्होंने कहा उज़्मा हम चाहते हैं कि आप एक दफ़ा आएँ, आप इस मसले में इन्वॉल्व हों। वो इनकी फ़ैन भी बहुत ज़्यादा थी, तो फिर उन्होंने इनको काबिल भरोसा समझा और इनसे रब्ता किया। अब आगे क्या बात हुई आप इनसे सुनें। जी, मुझे कॉल्स आती है और मैंने कॉल्स रिसीव की, काफ़ी कॉल्स आ रही थी मेरे नंबर पे, लेकिन वो जो कॉल आई मैंने उसको रिसीव किया तो उसके अंदर से ये हुआ कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। और मैसेजेस भी जो उन्होंने मुझे पहले किए हुए तो वो मैंने नहीं रीड किए उस
یعنی کہ اتنی زیادہ کالز ہوتی مجھے نہیں پتا کس کی تھی میسیج. تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے دعا زہرا آپ کے گھر میں؟ اس نے کہا جی ہمارے گھر میں. تو میں نے پوری رات سوچا کس سے بات کروں. انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کے یعنی کہ فادر کا نمبر ڈھونڈنے کی بڑی کوشش کی. آپ کو پتہ وہ سمپل سے لوگ ہیں, ان کو اتنا نہیں پتا کہ ان کا نمبر کہاں سے مل سکتا. تو جب میں نے انٹرویو کیا تھا سائمہ باجی کا, تو جب وہ روئی تھی وہ بات ان کے دل میں اتر گئی. یہ ہم دونوں بچوں والے ہیں, ان کے بھی بچے ہیں میرے بھی بچے ہیں, تو ہماری جان کو کتنا اس دن خطرہ ہوا ہوگا. اور ابھی تک مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ اتنی اپلیکیشن آ گئی, آپ تیار ہو جائیں جیل جانے کے لیے, آپ تیار ہو جائیں مرنے کے لیے. مجھے بھی کہا جا رہا ہے, لیکن جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں ہے. میں اس بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کرتی. جب مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیکنڈ کیا ایک لمحے کا بھی جو ہے نا وہ موقع نہیں دینا. ہم وہاں پہ کیسے گئے, میں نے پھر پوری رات سوچا. پھر میں نے دعا زہرا کے چاچو سے رابطہ بھی کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے ان کو بتا کے گئی تھی کہ میں جا رہی ہوں, کل کو اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ کہیں ہمیں کیا پتا تھا, خود ہی چلی گئی. تو پھر انہوں نے مجھے ایموشنل کیا کہ آپ کس بات کی اسٹرانگ ہیں, آپ بڑے بڑے کام کرتی ہیں, اتنے تھے آپ نے کام کیا ہوئے, آپ نے جا کے ان کو چوروں کو پکڑ لیا تھا, مارا تھا, ان سے پیسے چھینے تھے, تو وہاں پہ فائرنگ ہو گئی تھی. تو یہاں تو دعا زہرا ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں. میں نے پھر انہوں نے کہا آپ نے کسی کو بتانا نہیں, اور آپ کے ساتھ مرد کوئی نہ آئے, یہ ان کی ڈیمانڈ تھی. اس سے پھر میں اور بھی گھبرا گئی کہ پتہ نہیں مجھے پکڑ لیں گے یا اغوا کر لیں, تو بعد میں پیسوں کی ڈیمانڈ کریں, کچھ بھی کریں, کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی. لیکن مجھے ان کی باتوں پہ تھوڑا سا نا یقین ہو گیا. انہوں نے کہا جی میرے 3 بچے ہیں, اور میں بچوں کی تصویریں بھیجی, اور ڈی پی لگی ہوئی تھی کہ میرے 3 بچے ہیں, اور میں بچوں والی ہوں, اور مدرسے میں پڑھاتی ہوں, اور پچھلے 60 سال سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. میں اور سائمہ, میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا اس طرح دعا زہرا, تو یہ بھی اندر سے ڈر گئی تھیں. ہر بندہ ہی ڈرتا ہے کیونکہ کیس جو ہے وہ بڑا ہائی لیول پہ, ہائی پروفائل ہے, پورے انٹرنیشنل لیول پہ یہ کیس جو ہے ہائی پروفائل تھا. ہم دونوں جناب گئے, تو رستے میں پھر وہ ہم نے جا کے فون کیا. انہوں نے کہا جی میں نے چادر لی ہوئی ہے, اس طرح نقاب کیا, اب آپ آ جائیں. ہم نے رکشہ کیا, رکشے میں ہم گئے, پھر رکشہ دوسرا چینج کیا, پھر اس سڑک پہ گئے. اس دن بہت گرمی تھی, اور میں اس دن واقعی گھر کو خدا حافظ کہہ کے گئی تھی کہ اب شاید میں نہ واپس آؤں. کچھ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. ہم نے رستے میں کیا پڑھا تھا رکشے میں, یہ بھی بتائیں. رستے میں نے اتنی آیت الکرسی پڑھی, درود پاک پڑھا, سفر کی دعا پڑھی کہ یا اللہ ہم ایک نیک کام کے لیے جا رہے ہیں, کہ اگر بچی وہاں پہ ہے. اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ 2 سے 3 دن میں یہاں سے فرار ہو رہے ہیں. جناب وہاں پہ ہم پہنچے, رستے میں ہم ان کے گھر سے تھوڑے فاصلے پہ تھے, تو رستے میں ہمیں جو ہے نا وہ بٹھایا گیا ایک گھر میں. وہاں پہ ایک میری اور فین تھی, او اسٹرانگ عظمیٰ آ گئی, انہوں نے بڑی چائے بنائی, بسکٹ کھلائے ہمیں. تو بسکٹ کہاں اندر گزر رہے تھے اس ٹائم, تو مرنے مرانے میں کہ یہاں پہ پتہ نہیں بند کر لیں گے. لیکن خیر وہاں سے ہماری جان بچ گئی. ہم دونوں باہر نکلے, میں نے کہا اب کچھ نہیں ہوگا. اس کے گھر کی جانب چلے, تو جب چلے گئے دروازہ انہوں نے بند کر دیا. مین جو گیٹ تھا وہ کھلا ہی ہوا تھا اتنا, یعنی کہ انہوں نے کہا کہ اس کی بھابھی نے بتایا کہ ظہیر بھی گھر نہیں ہے, شبیر بھی نہیں, اور اس کی ماں بھی نہیں. اگر وہ ہوئے تو پھر تو آپ ان کی دہلیز بھی پار نہیں کر سکتی, کیونکہ وہ کسی سے ملنے نہیں دیتے دعا زہرا کو. ہم گئے, شبیر کی بیگم بیچاری کہیں گے اس کو, کیونکہ وہ خود کہتی ہے کہ میرے بھی بڑا ظلم ہو رہا ہے. بیٹھی ہوئی تھی ساتھ والے کمرے میں. تو باجی گئی ہیں پہلے, میں تھی, سائمہ تھی. انہوں نے سمپل کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ماسک لگایا تھا, اور میں عبایا ہی پہنتی ہوں آپ کو پتہ ہے, تو میں نے نقاب کیا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا جی ہم نے گھر دکھانا ہے ان کو, یہ ہمارے مدرسے سے آئے ہیں لوگ, اگر کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ کو کوئی جھوٹ بولنا پڑتا ہے تو اس میں کوئی نہیں ہوتا. تو ہم گئے, اس نے کہا جی یہ کمرہ. میں نے دیکھا, میں نے کہا ادھر تو بڑی گرمی ہے, آپ کیسے رہتے ہیں؟ اس کے بچے دونوں بیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے. کہتی بس ادھر سے باجی ہوا آ جاتی, شبیر کی بیگم کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب اس ٹائم ہڈن کیمرہ ہوتا, کچھ ایسا ہوتا تو ویڈیو بڑی اچھی ریکارڈڈ ہو جانی تھی, ہم اس سے شاید بات بھی کرتے. انہوں نے ایک غلطی کی تھی جس کی وجہ سے نا بڑا مسئلہ خراب ہوا ہے. ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ وہ والا کمرہ بھی دکھا دیں. تو اس نے نوک کیا, تو اندر سے آواز آئی, تو اس نے کہا میں ہوں. شبیر کی بیگم نے دروازہ کھولا, ہم اندر چلے گئے. دعا زہرا سامنے بیٹھی ہوئی تھی, گرین شرٹ, وائٹ ٹراؤزر, بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. 4 پائی تھی, بیڈ نہیں تھا, آپ کو دکھائی بھی ہے. کپڑوں کا ڈھیر تھا, ادھر بھی کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا, اور ادھر برتن پڑے ہوئے تھے. یہ واش روم تھا اور کھڑکی تھی.
تو ہم گئے اندر, اس کو کوئی سروکار نہیں کمرے میں کون آیا کون نہیں. اس نے ہماری طرف دیکھا بھی نہیں, اس نے ایک دفعہ دیکھا, دوبارہ اس نے کوئی فوکس نہیں کیا, بلکہ وہ موبائل میں ہی بزی تھی اور مگن تھی اپنے دھیان میں. بلکہ پھر شبیر کی بیوی نے فوراً سے اس کو ماسک پہنا دیا اور اس کے سر پہ چادر دے دی کہ اس کو کور کر دیا نا, یہ لوگ غور نہ کریں اس لیے. نہیں, وہ اس نے اس وقت کہا, اس نے ہم اس سے کمرے میں 1 سے 1.5 منٹ رہے ہیں, تقریباً 2 منٹ. تو اس نے کہا یہ بچی کہیں دیکھی. وہ جب ہم نکلنے لگے تو میں نے پھر, میرے سے رہا نہیں کیا کہ ہم اس سے بات تو کریں, تو میں نے کہا شاید یہ اس کی آواز سے میں کوئی چیز نوٹ کر سکوں. تو میں نے اس کو کہا کیا تم دعا زارا ہو, مجھے لگتا ہے تم اس کے جیسی لگ رہی ہو, کہ تم دعا زارا تو نہیں. اس پر اس نے مجھے مڑ کے دیکھا لیکن بولی پھر بھی نہیں. اور شبیر کی بیوی بولی, کہتی یہ میری کزن ہے اور گاؤں سے آئی, تو کزن ہے اور گاؤں سے آئی ہوئی اور یہاں پہ رہنے آئی ہوئی. کہتی نہیں باجی اس کی شکل شاید اس سے ملتی ہوگی تو اس لیے آپ کو لگ رہی ہوگی. اس نے بولا. میں نے اس سے کہا آہستہ سے کہا موبائل نکالیں, ویڈیو بنائیں, بعد میں لوگ نہیں مانیں گے, لوگ ثبوت کے بنا پہ مانتے ہیں چیزوں کو. اس نے موبائل نکالا اور اس سے ویڈیو نہیں باندھی, کانپ رہی ہے. میں کانپ رہی تھی, واقعی کانپ رہی تھی, اور میں نے ان کو کہا کہ یہ نہ وہ بعد میں اعتراض کریں. میں نے کہا باجی ہم نے کمرے کی ویڈیو بنانی ہے. ہاں پوچھا ہے شبیر کی بیگم, ہم نے ان سے پوچھا ہے کہ ہم نے کمرہ باہر دکھانا ہے کسی کو, تو ہم ویڈیو بنا لیں. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ بنا لیں. پھر میں نے ویڈیو بنائی, واش روم سے سٹارٹ کی, میں دوسری طرف لے کے گئی, پھر میرے ہاتھ سے عظمیٰ نے پکڑ لیا, پھر تھوڑی سی انہوں نے بنائی, اور اسی طرح بس ہم نے, کیونکہ ہم مینٹلی طور پہ تیار ہی نہیں تھے ویڈیو بنانے کے لیے, تو ہم نے ویڈیو بنائی. اور اس وقت ابھی ان کو نہیں پتا, جب ویڈیو بنائی تو پھر انہوں نے فوراً دعا زارا کو ماسک پہنا کے اوپر چادر دے دی. تو ہم ان کے کمرے میں 1 سے 2 منٹ میں باہر آ گئے, اور باجی تو وہیں پہ گھر رہی تھی, تو ہم باہر گلی میں کونے پہ آ گئے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ فوری طور پہ شبیر, وہ جو قدیر ہے اس کا بھائی, وہ دعا زہرا کو اوپر چادر ڈال کے یلو کلر کی قمیض پہنا کے, اب وہ بھاگتے ہوئے, ہم نے جو نا بائک پہ ویڈیو نہیں بنا سکے, وہ اس لیے کہ میں نے کہا لوگ نا یہاں پہ اکٹھے ہو جائیں, کوئی میڈیا نہ اکٹھا ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا. وہ بھاگ گئے, اور اس کے بعد شبیر کی بیگم بھی بچے لے کے فرار ہو گئی. اس سے پہلے یہ پیشن گوئی تھی کہ مالم گانوں کو شبیر کی بیگم نے یہ بتایا تھا کہ ایک تے نے سانو سیاپا پایا, جس دن دی آئی نا سی مصیبت ہی پہ آ گئے, کبھی اس کے لیے کچھ کریں تو کبھی کچھ کریں. آج اس نے زنیرہ ماہم سے ملنے جانا تھا, 2 دن پہلے جب اس نے انٹرویو کیا ہے, زنیرہ ماہم سے ملنے جانا تھا. پھر میں نے اس کو پارلر لے کے گئی ہوں, اس کو شاپنگ کرا کے لائے ہیں, چیخنا چلانا اس کا وکھرا ہی ہے. سیاپا پتہ نہیں ہمارے گلے کہاں سے پڑ گیا. یہ شبیر کی بیوی نے یہ باتیں مالک مکان والی جو عورت ہے ان کو بتائی تھی, اور انہوں نے پھر ہمیں بتائیں. پھر اس کے بعد جب یہ لوگ فرار ہو گئے تو اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے ہم 2 سے 2.5 گھنٹے وہاں پہ کھڑے رہے, اور ہم نے انٹرویو کیے. اور اتنا طویل انٹرویو تھا, اور ہماری زندگی کی سب سے مشکل وہ ریکارڈنگ اور شوٹنگ تھی, کیونکہ اس وقت ہمارے ساتھ کوئی بندہ نہیں تھا. میں تھی اور عظمیٰ تھی, اور یہ مسلسل بول رہی تھی, اور ان کا گلا اتنا خشک ہو گیا تھا اور پسینے سے بھری ہوئی تھی. عبایا بھی پہنا ہوا تھا انہوں نے, اور میں کیمرہ پکڑ کے نا, موبائل پکڑ کے, تو ہاتھ میرے بالکل تھک گئے تھے, اور میرے بازو میں پھر کھلیاں پڑ گئی تھی. جی, تو وہ پھر میں نے معلوم خانوں سے کہا کہ آپ بولو. انہوں نے کہا دیکھیں ہمیں بولنا تو نہیں آتا بالکل بھی, لیکن جو ہم نے سنا, جو دیکھا, ہم حق سچ کی بات جو ہے نا آپ کو بتاتے ہیں. اور آج بھی وہ اپنی اس بات پہ قائم ہے, آج بھی قائم ہے کہ یہاں پہ دعا زارا رہ کے گئی ہے. جس دن کراچی سے اس کو لے کے آئے ہیں وہیں اسی گھر میں آئی ہے. ان کو نہیں پتا کیونکہ وہ کمرے آگے جا کے ہیں, تو یہ ادھر رہتے ہیں. تو کہتے ہیں جب پولیس آئی ہے, چھاپا پڑا ہے, تو پھر ہمیں پتہ چلا ہے. پھر یہ 1.5 مہینہ غائب رہے ہیں, پولیس کی ڈیوٹی لگی رہی. اس کے بعد پولیس واپس یہ آئے ہیں, تو انہوں نے کہا جی ہمارا کیس سالو ہو گیا. تو انہوں نے کہا رہ لیں آپ, لیکن انہوں نے ان کو جواب دے دیا کہ آپ گھر خالی کر دیں, تو وہ نہیں کر رہے تھے. پھر یہ میڈیکل کیس کے لیے جب پیش نہیں ہو رہے تھے, تو جناب پھر انہوں نے کہا ہے کہ یہ فرار ہونے لگے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں سے بھی چلے جانا ہے, لیکن ان کو نہیں بتا کے جانا تھا, خود ہی تالے لگا کے جیسے بھاگ جاتے تھے. تو انہوں نے پھر بتایا یہ ساری صورتحال تھی. اور لوگوں نے اس دن مجھے ایڈز کی مریض بولا کہ یہ ایڈز کی مریضہ لگ رہی ہے. انٹرویو کرتے ہوئے 2 گھنٹے گرمی کے اندر کھڑے ہو کے آپ بولیں, جب کہ لائٹ بھی نہ ہو, پنکھا بھی نہ ہو, تو پھر آپ کا کیا حال ہوگا. 2 گھنٹے میں مسلسل بولی تھی, اور ان کی ہمت ہے کہ انہوں نے موبائل کو پکڑ کے رکھا, اس کے اندر ہی سارا ریکارڈڈ ہوئی تھی. اس لیے اس نے ریکارڈنگ نہیں کی تھی کیونکہ سارا کچھ میں نے ہی ریکارڈ کیا. اگر یہ دوبارہ سے انٹرویو کرتی تو وہ تو پھر 6 گھنٹے میں چاہیے تھے. میں نے کہا جو میں کروں گی وہ آپ اپنے چینل پہ لگائے گا. اسی لیے لوگوں نے سمجھا کہ بشرا شکیل شاید وہاں پہ گئی ہے. اگلے دن پھر میں ان کو لے گئی ہوں, جب انہوں نے شبیر نے, اب میں آپ کو وہ جھوٹے جو یوٹیوبر تھے 2 لڑکے, ان کا بھی آپ کو میں سچ بتاؤں. شبیر نے اگلے دن کہا کہ ان معلم خانوں نے ہمیں اس طرح ذلیل کیا ہے, اب ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو بدلہ لیا, اور انہوں نے جناب ان کو بلایا. اور شبیر نے, اس نے جب عورت دیکھا, اس نے ہڈن کیمرہ لگایا ہوا تھا جو ایک سکڑا سا ہے, اس نے
اس نے کیمرہ ہڈن لگایا ہوا تھا اور دو لوگ تھے نا، یہ دو تھے، اور اس نے ہڈن کیمرہ لگایا تو وہ بیچاری نے دوپٹہ بھی نہیں صحیح لیا ہوا، تو اس نے کہا ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے. انہوں نے وہ بھی ویڈیو چلا دی اسی طرح، اس عورت کا دوپٹہ صحیح نہیں تھا اور انہوں نے وہ ایسی ویڈیو چلا رہی، انتہائی شرمناک بات ہے یہ. ہاں، اور شبیر نے کہا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ آئے ہیں، ان کو اندر آنے دیں. تو انہوں نے کہا، کہتا ہے میرا انٹرویو کرنے آئے ہیں. جب وہ اندر آئے ہیں لڑکے تو اس نے پتہ ہے کیا، یہی عورتیں نقاب والی پکڑ لیں ان کو اور جتنی بےزتی کر سکتے ہیں کریں آپ. وہ بیسیکلی تو شبیر ملا ہوا تھا نا، اس نے ان کو بلایا کہ آپ ان کو اندر آنے دیں. مالک مکانوں کو کہتا ہے کہ یہ میرا انٹرویو کریں گے. جب وہ اندر آئے تو اس نے کہا آپ تم کرو ان عورتوں سے بات. تو بدتمیزی کی انہوں نے، ان کو ہراساں کرنے کی کوشش کی اور اتنا ان کو پریشرائز کیا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی، لوگوں نے ڈھیر گالیاں بھی دیں پھر. جی، اور یہ ساری کہانی تھی. اس طرح ہم گئے تھے اور واپس جب میرے ہسبینڈ کو بھی نہیں پتہ تھا، تو جب اسٹنگ آپریشن ہوتے ہیں نا بڑے بڑے، تو اس میں پھر جان نہیں دیکھی جاتی، بالکل کسی کی جان کو دیکھا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد افواہیں پھیلائی گئیں کہ دعا زارہ کو کوئی اغوا کرنے آیا تھا، مسلح افراد 6 سے 7 آئے، یہ اس طرح سارا بڑا کچھ ہوا. اس کی جان کو خطرہ ہے، اس کو خودکشی کا نام دینا تھا، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کرنا تھا. لیکن فائنلی آج دعا زہرا میرے گھر کی بیک سائڈ پہ دارالمان کے اندر سیف ہے. اور صوفی صاحب، سلمان صوفی صاحب جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جو کہ آج گردش بھی کر رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ بچی کو فوری طور پہ جو ہے نا وہ چائلڈ پروٹیکشن جو سندھ ہے ان سے بھی بات کی کہ بچی کو فوراً کراچی بھجوایا جائے، لیکن فی الحال وہ یہاں پہ ہے. اور اس سے ایک اپلیکیشن لکھوائی گئی ہے اور اس کے اندر یہ تو انہوں نے لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، اور جس کے اندر اس نے یہ کہا ہے بچی نے کہ میری اپنے یہ جو شوہر ہیں بنے پھرتے ہیں، ان کے ساتھ نچاکی ہو گئی ہے، میں نے ان کے ساتھ بھی نہیں رہنا اور اپنے والدین کے ساتھ بھی نہیں رہنا. اور اب بچی اگر کسی کورٹ میں جا کے یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا ہے، تو اپلیکیشن سب لوگوں نے اپنے پاس سیو کر لی ہے کیونکہ اپلیکیشن سامنے آ گئی. اور کسی عدالت میں جا کے بچی نے کہا ہے، بچی جو ہے دارالمان میں پہنچا دی گئی ہے، سیف ہے. اب وہ کراچی بھی بہت جلد انشاءاللہ پہنچ جائے گی. اور 3 ماہ 3 دن کا صبر آج رنگ لایا، اس کی ماں کی دعاؤں کا، اس کے باپ کی دعاؤں کا. اور یہ گینگ بے نقاب ہوا. اور ان کا شیرشاہ کالونی میں جہاں یہ رہتے تھے، ان کی کزن حلیمہ، میرے ساتھ سارے میسیجز جو ہیں وہ محفوظ ہیں. انہوں نے منع کیا کہ باجی پلیز، ان کے سارے رشتہ داروں نے ان سے لا تعلق ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں. حلیمہ کے بھائی کو نشے پہ لگانے والا شبیر، اور آج بھی اس کی ماں رو کے ان کو بددعائیں دیتی ہے. اور اس کی اپنی سگی بھتیجی، اس کا بھی رشتہ لے رہی تھی، اس کے باپ نے منع کر دیا. وہ بڑی شریف بچی تھی اور انہوں نے 6 مرلے کا اپنا گھر 3 سال پہلے کیوں بیچا؟ وہاں پہ ایک ہومیوپیتھک کا کلینک کھول رکھا تھا، اتنے پیسے ان کے پاس سے کہاں آئے؟ پھر یہ کہتے ہیں پلاٹ بیچے ہیں، فلاں بھائی کا پلاٹ بک گیا، فلاں کا. تو اتنا بڑا ڈرامہ انہوں نے کیا. اور دیکھیں کیسے وہ کھڑے رہے اور کس طرح سے انہوں نے لیگل طریقے سے، کاظمی بھائی نے قانونی طریقے سے اپنی بیٹی کو جیت لیا، جیت گئے ہیں وہ. اور جتنے بھی یہ جھوٹے لوگ تھے، افواہیں پھیلا رہے تھے، کوئی کچھ کہہ رہا تو کچھ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کوئی داتا صاحب کے پاس وہ رشتہ داروں کے گھر نہیں رہی، ایسا بھی کچھ نہیں ہے. بس سیدھا اس کو دارالمان پہنچا کے خود یہ غائب ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ٹریس کر لیا گیا ہے، سلمان صوفی صاحب نے کہا ہے، اور اب جلد ہی اریسٹ ہو جائے گا. اور 22 تک اس نے بیل لی ہوئی ہے. کتنی کو بیلیں لیں گے؟ بہاولپور سے شٹ اپ کی کال پڑی ہے ان کو، کہاں سے یہ بیل کروائیں گے؟ آخر انہوں نے پکڑے ہی جانا ہے. کیسے انہوں نے کہا کہ بچی خود گھر سے آئی، پنجاب یونیورسٹی، ساری کہانی من گھڑت کہانی جو تھی وہ بنائی گئی. اور بچی کو لانے والے یہ سارے خود کیسے کسی کو ورگلا کے، کسی کی اولاد کو، کسی کے جگر کے ٹکڑے کو، کسی کی بیٹی کو 3 ماہ ماں باپ سے دور رکھنا، اور پھر اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا کیا نشے دے کے بھرنا کہ تم نے یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے، یہ بولنا ہے. اور بچی اب پتہ نہیں بچی اب کس پریشر میں، اب بھی جو اس نے اب بھی کہا کہ مجھے دارالمان پہنچایا جائے، میں نے اپنے والدین کے پاس بھی نہیں جانا اور ان کے پاس بھی. اس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت سائمہ پڑے گی، بالکل اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. ڈاکٹر انجم نے بھی آج ایک ویڈیو بنائی ہے بڑی اچھی، تو اس کی کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. پتہ نہیں کتنے ماہ لگیں گے اس کو واپس آتے ہوئے. بلکہ ابھی تو وہ بہت بڑے ٹراما میں ہے.
ابھی تو وہ اس کو نکلتے ہوئے بھی بہت عرصہ لگے گا، کیونکہ اتنے ٹائم میں ان لوگوں نے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے یوز کیا ہے، اور اللہ جانے اس کو ٹریپ کرنے کے لیے اور کیا کیا کچھ اس سے کرواتے رہے ہیں. تو ابھی تو یہ بچی جو ہے وہ ماں باپ کی کسٹڈی میں آئے گی تو پھر بہت ساری باتیں کھلیں گی، اور پھر اس اصل کہانی کا جو ہے وہ انجام ہوگا اور ان لوگوں کا بھی انجام ہوگا. تو آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو سچی خبریں دیتے رہیں گے، اور جو ہمارے پاس حقیقت ہوگی، جو حقیقت پر مبنی خبریں ہوں گی وہ آپ تک ضرور پہنچاتے رہیں گے. واحد دو یہ یوٹیوبر ہیں، سائمہ شہزاد سوشل کلک آپ کو پتہ ہے، اور اسٹرانگ عظمیٰ، میرا تو اپنا چینل اپنے نام سے ہی ہے. واحد یہ دو بندیاں ہیں جو سب سے پہلا دعا زارا کے گھر جا کے ایکسپوز کیا انہوں نے، پہلا جو یہاں پہ رہ رہی تھی ہم نے کیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بندہ وہاں پہ نہیں گیا، کسی نے کوئی اسٹنگ آپریشن نہیں کیا، کسی نے کوئی خفیہ ریکارڈنگ نہیں کی، کوئی خفیہ بندے وہاں پہ نہیں گئے، کسی نے کوئی ٹیم نے کسی نے کام نہیں کیا. ہم دونوں نے سب سے پہلے جا کے اس کے گھر کو ایکسپوز کیا ہے. اس کے بعد ہم ہی اگلے دن پھر دو یوٹیوبر کو لے کے گئے تھے تاکہ سچ ہم آپ کو معلوم کانوں کے سامنے لے جاتے ہیں. پھر وہ بعد میں جو انہوں نے بلا کے ان کو ذلیل کیا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہم دونوں نے جا کے یہ آپریشن کیا، اور یہ کتنا خطرناک آپریشن تھا آپ کو پتہ ہے. میرے بھی بچے، ان کے بچے، پتہ نہیں اس دن اگر ہمیں کچھ ہو جاتا تو آج دعائے ظاہرہ تو اپنے والدین کے پاس چلے جاتے، لیکن ہمارے بچے مسکین ہو جاتے، ہم مرمرا جاتے، کچھ بھی ہو سکتا تھا. دیکھیں نا اتنا بڑا یہ کیس تھا، لیکن الحمدللہ اللہ نے عزت بخشی. معلم کانوں کو اللہ جزائے خیر دے، اور قیامت والے دن اللہ ضرور جزائے خیر دے گا، بلکہ دنیا میں ہی انشاءاللہ اللہ ان کو بڑا اس کی جزا دے گا، کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا. ایک ماں روتی ہوئی اور باپ کے روتے ہوئے جو انہوں نے آنسو تھے ان کو دیکھ کے ان کا دل پگھلا، ورنہ پہلے انہوں نے کیوں نہیں بتایا تھا. یہ ساری آج تک کی کہانی تھی جو ہم نے آپ کے ساتھ کھول کے رکھی. ٹائم نکال کے یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کو اس سے ساری سچائی آج کھل کے سامنے آ جائے گی کہ کتنا بڑا ہم نے آپریشن کیا دونوں نے مل کے، جن کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی، کوئی کیمرہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف ایک سادہ موبائل تھا. میں تو اپنا موبائل بھی ساتھ نہیں لے گئی تھی، انہی کے موبائل کے اوپر ویڈیو بنی تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے یہ مائک ان کا ہی پکڑا ہوا تھا اور اپنا اس کو وہ لگایا ہوا تھا چھوٹا لوگو، اور اسی کے اوپر میں کر رہی تھی. یہ اوپر سے اتارا ہوا تھا اس کا فون. بڑی مشکل سے ہم نے یہ کیا تھا کام، اور لوگ جو بیٹھ کے کہہ رہے تھے مریضاں ہیں، فلاں ہیں، لعنت ہو تم پہ، تمہاری شکل پہ یہ، اور تمہارے خلاف اپلیکیشن ہے، تمہیں جیل میں ڈالا جائے گا، تم لوگوں کے گھروں میں گھس جاتی ہو. ان کی نائٹیاں پہنی ہوئی تھی، کون سی بھائی نائٹیاں پہنی ہوئی تھی وہاں پہ، انہوں نے عام جیسے نارمل میں نے کپڑے پہنے ویسے عورتوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے. کون سی نائٹیاں پہن کے وہ بنگلے کے اندر گھوم رہی تھی، بڑا لائف سٹائل تھا ان کا، اپنی ان کو ہوش نہیں تھی، مرنے پہ پڑے ہوئے تھے تو نائٹیاں پہن کے گھوم رہی تھی. جی انہوں نے عورتوں نے نائٹیاں پہنی ہوئی تھی تو انہوں نے جا کے عزت کو پامال کر دیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کر دیا، اور مسلح افراد 8 گھس گئے اور دعا کو کھینچا، خون نکلا. شکر ہے میڈیکل کے اندر نہیں آیا، ورنہ میری تو موت پکی اور میں یہ ایک بات ضرور یہاں پر کہوں گی کہ دیکھیں لوگ میڈیا کو دیکھتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، دیکھیں کسی بھی ایک جگہ میں، ایک گھر کے ڈرائنگ روم میں، کمرے میں، آفس میں بیٹھ کے ولاگ بنا کے لوگوں کو خبریں دیتے رہنا تو بہت آسان ہے. لیکن کسی جگہ پر فزیکلی جا کر اور حقیقت کا سامنا کرتے ہوئے مشکل میں اپنے آپ کو ڈال کر، خطروں میں ڈال کر اس جگہ کی ویڈیو کو کور کرنا، وہاں کی سچائی دکھانا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ ہماری جان کو کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ ہوتی ہے سچی رپورٹنگ اور یہ ہوتی ہے سچی صحافت. تو جو لوگ بیٹھ کے ویڈیوز بناتے ہیں، ہم ان کو برا تو نہیں کہہ رہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کام کیا اب آپ لوگوں کو بہتر اندازہ ہو گیا ہوگا. تو جو لوگ جھوٹی خبریں پھیلاتے ہیں وہ ذرا ضرور اللہ کا خوف کریں، انہوں نے بھی مرنا، انہوں نے بھی قبروں میں جانا. جی، اور ضرور کمنٹس باکس کے اندر یہ 2 دوشیز آئیں جو آپ کے سامنے بچوں والی، اس دن مرمرا جاتے نا تو 2 میاں تو گئے تھے کام سے، بچے انہوں نے کہاں جانا تھا. بڑی مشکل سے آپریشن، اب تو ہم ہنس رہے ہیں لیکن اس دن آپ کو نہیں پتا کتنی مشکل تھی، اور گرمی سے مجھے تو پتہ نہیں کچھ ہونے لگا تھا. اللہ عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی جو ہے نا وہ رحم کرتا ہے، اور جب اللہ کا رحم ہوتا ہے تو بڑے بڑے کام میں نے سنورتے دیکھے ہیں، اور اس کے رحم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس کے رحم کے بغیر آپ کو خیر نہیں ڈلنی، آپ کچھ بھی کر لیں. تو ہمیشہ جھک کے رہیں اور کبھی بھی ویوز اور سبسکرائبر کے پیچھے مت بھاگیں. دیکھیں محنت کریں، اور پچھلے 1.5 سال سے میں محنت کر رہی ہوں. یہ بھی دونوں میاں بیوی بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی دے. بڑے اچھے ہیں لوگ، دل کے صاف ہیں، کوئی جھوٹی خبر کوئی یہ وہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں میں کراچی بھی گئی، اس کی والدہ سے ملی، والد سے ملی، ٹھیک ہے، ان کا گھر بھی دیکھ کے آئی، پھر میں وہاں پہ پہنچ گئی. تو اللہ نے یہ عزت دینی تھی، اور اللہ اس کو عزت دیتا ہے جو اس کا حقدار ہوتا ہے، اور اللہ اس کو ہی ذلت دیتا ہے
جو اس کا بھی حقدار ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی, عزت اور ذلت. کوئی کسی کو نہ عزت دے سکتا ہے نہ ذلت دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رحم کے امید رکھنی چاہیے انسان کو ہمیشہ. اور اسی کے ساتھ ہم دونوں کو دیجیے اجازت, اپنا ڈیروں ڈیر خیال رکھیں, اور کبھی اس طرح کا آپریشن کرنا ہو تو ذرا سوچ سمجھ کے, انے واہ میری طرح نہ چلے جائیے گا. میں تھوڑا سا جذباتی انسان ہوں, اس دن ہو گئی تھی کیونکہ بچی ہے, اس کے لیے میری بھی بچی ہے, تو مجھے وہ اپنی بچی کے جیسی لگتی. تھینک یو سو مچ. ڈیر خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.